नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। के रहमान खान यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब वे सरकार में मुस्लिम मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा कराने वाले मंत्री हैं। अपना मानना है कि उन्होंने बहुत काम किया। के रहमान खान की कमान में वक्फ जमीन से लेकर मुस्लिम नौजवानों की शिक्षा व रोजगार के कई नए कार्यक्रम शुरू हुए। इसलिए हिसाब से कांग्रेस के लिए वे मुस्लिम वोटों के ठेकेदार होने चाहिए थे। उनके चेहरे, उनके काम की कसौटी पर कांग्रेस को मुसलमानों से वोट मांगना था। लेकिन सोनिया गांधी ने जामा मस्जिद के इमाम से बात की। ऐसा क्यों? कांग्रेस को अपने काम के आधार पर मुस्लिम वोटों से अपील करनी चाहिए थी या मौलानाओं और इमामों की लल्लो चप्पो करनी चाहिए? इस असल मुद्दे पर आज मेरी केंद्रीय मंत्री के रहमान खान से खास बातचीत है। मैंने इसी अहम मसले से बात शुरू की है। रहमान साहब, मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम अवाम के लिए जितना काम यूपीए सरकार में हुआ है, मतलब एक अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्र सरकार में बन गया, उसके बाद आपने बहुत तमाम तरह के काम करवाए, आरक्षण से लेकर वक्फ जमीन से लेकर तमाम तरह के कानून कायदे बन सब कुछ बने। उसके बावजूद जब चुनाव आ रहा है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी नदवा जा रहे हैं, जामा मस्जिद के इमाम से अपील करवा रहे हैं। हिसाब से वोट का ठेकेदार काम के आधार पर आपको होना चाहिए था, लेकिन इमाम और मौलाना लोग बन रहे हैं। ये क्या है? देखिए, आपने सही कहा जी कि पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने माइनॉरिटीज को, उसमें खासकर मुसलमानों के जो सोशल इकोनॉमिक बेसिक इशू हैं जिसकी तरफ एड्रेस किया है। इमोशनल इश्यूज को दूर रख के बेसिक इश्यूज, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड आइडेंटिटी उनकी बरकरार रखी, इसकी तरफ बहुत अच्छा काम किया। एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी जी। और उसके बाद साचार कमेटी का रिपोर्ट आया। साचार कमेटी को हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की और ये इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को दी गई। हमने आज पूरे रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट किए हैं और ये जो पहली मर्तबा 11th प्लान में माइनॉरिटीज का एक सेक्शन भी बन गया और अलग उसके बजट में अलग एलोकेशन, प्लान एलोकेशन हुआ। अब तक नहीं हो रहा था कि प्लान के 11th प्लान में इसमें 7,000 करोड़ दिए गए और 12th प्लान में इसे 17,000 करोड़ दिए गए और इसमें अलग अलग यानी कि 15 सूत्री कार्यक्रमों को स्ट्रक्चर्ड के तरीके से किया। तो बहुत कुछ काम हुआ है इससे और अभी बहुत होना है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा हो गया। हमने यूपीए ने बहुत कुछ जो किया था वो है, तो उस काम के भरोसे आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इलेक्शन जब आ जाता है तो एक हर आदमी अपने जगह इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं। अब इसमें हो सकता है हर सेक्शन को अप्रोच करना है। ये नहीं कि अगर नदवा चले जाएं या शाही इमाम से मिल जाएं तो पूरे इनको मिलने से मुसलमान खुश हो जाएगा या मुसलमान वोट नहीं देगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस की अप्रोच में ये क्यों होता है कि हर बार चुनाव के समय वो जाके मौलाना और इमामों के यहाँ चली जाती है और आप जैसे मतलब तमाम जो आप लोगों ने काम किया या जो आपने कर्नाटक में जिस तरह का काम किया या उत्तर भारत के तमाम तरह के मसलों के ऊपर आपने किया, फिर भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप नहीं मेहनत कर रहे हैं। हमारे ऊपर तो पार्टी का भरोसा है, मगर एक नहीं, लेकिन मुसलमानों को भरोसा है कि आपके ऊपर? नहीं, मुझे ये बात मैं ये यहाँ आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 1.5-2 साल में जो हमारे जो मेजर इशू थे, मुझे खुशी है कि यूपीए सरकार में ये सब हासिल हुए। यानी कि वक्त का जो चेंजेस आना था, जो स्ट्रक्चर, जो कानून, एक ऐसा कानून बना जिससे वक्त के नाजायज कब्जे से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इन प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए नेशनल वक्त डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में सब किया, 500 करोड़ रुपए उनके इसमें से। और उसके अलावा हमने नहीं, तो ये सब बातों के साथ में एक एहसान होना चाहिए, कम्युनिटी में ये भाव होना चाहिए। उनके मैं ये सुनता हूँ कि याया खाट बोलते हैं कि कांग्रेस पीठ के पीछे छुर्रा घोंपती है। ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? इन वक्तिया जो हमारे
اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری ایک زبان سے پوری ملت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، یہ ایک خواب ہے، کہیں نہیں ہوتا. آج لوگ جان گئے ہیں، جاگ گئے ہیں کہ جو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہوا یا نہیں. آج مجھے یہ خوشی ہے کہ میں لینتھ اینڈ برتھ آف دی کنٹری میں جاتا ہوں تو ہندوستان کے غریب عوام مسلمان خوش ہیں کہ کام ہو رہا ہے. نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن کانگریس کے پروکتا یا سونیا گاندھی یا راہل گاندھی ندوا گئے یا اس کے بعد امام سے ہوئے تو یہ امام کو بھی جو بیان پڑھوایا گیا اس میں کام کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف وہ سیاسی باتیں اور وہ بھاوناتمک باتیں، ایموشنل باتیں وہ کرتے آئے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، بس اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جی نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کا انوبھو ہے اس منسٹری کا. دیکھیے پہلے یہ تھا کہ سلمان خورشید اس منسٹری کے انچارج تھے، ان کی جگہ آپ کو لایا تو ایک طرح سے امیج کے ناطے کہ کنیکٹیوٹی کمیونٹی سے بنے، یہ سب سوچ تھی، تمام باتیں تھی، اور آپ کی اسی کے اوپر بھاجپا نے تشٹیکرن کا باقاعدہ 10 طرح کا پورا ہوا اور انہوں نے اپنی ہوا بنائی. لیکن آپ لوگ اس کو سیاسی ہوا میں کیوں نہیں کنورٹ کر پاتے؟ نہیں، ہم نے کیا ہے، مگر آپ نے یہ صحیح کہا کہ آج ہندوستان کا، میں ہماری پارٹی سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان ہو یا کوئی بھی شہر، آپ کیوں ڈریں؟ آپ نے کام کیا ہے، کام کی طاقت پہ آپ لوگوں کے پاس جائیں، آپ لیڈروں سے ووٹ مت مانگیے، جی آپ کی کام کی طاقت سے ووٹ مانگیے. وہی بات ہونا وہ چاہیے تھا کہ آپ کو آگے، لیکن پارٹی کے آپ کے مینیجر لوگوں نے امام سے بات کر کے ان کو بیان دلوایا، ان سے کروایا، اس کو مینیج کروایا. یہ بہت مطلب یہ قوم کی بھاوناؤں سے، ایموشن سے کھیلنا نہیں ہے. یہ اب جو ہو رہا ہے، مگر اس سے آج قوم اس سے آگے بڑھ گئی. آپ کا ماننا ہے کہ قوم ان باتوں میں نہیں جائے گی اور قوم کو کرے گی اس پر بات؟ جو کام دیکھیں گے، کام کو دیکھ کر آپ کا تعاون کریں گے. نہیں، لیکن رحمان صاحب، آپ مائنورٹی معاملوں کے منتری ہیں، تمام کام کیا ہے، کیا یہ مسلم ووٹوں کو لے کر کیسے راجنیتی ہو، کس طرح ان کا اس میں، اس کے پارٹی کے اندر انر سرکل میں آپ بحث میں، آپ وچار میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے امام والا اور ندوا والی یہ فارمولے دی کیا؟ ہمارے سامنے نہیں ہے امام سے اپروچ کرو، ندوا سے اپروچ کرو، مگر وہ سب ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں. اور جہاں تک مجھے ندوا ہے، وہاں بھی وہ ندوا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اور وہاں کی اہمیت ہے، وہاں وہ بھی فکر رکھتے ہیں، تو ان کو جا کے ان سے بحث کرو. دیکھیے میں وقت کا قانون بنا رہا تھا تو میں سب سے مشورہ کیا، ندوے والوں سے بھی مشورہ کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہے. تو اس طرح سے اگر وہاں جا کر کوئی بحث کرنا الگ بات ہے، ملنا الگ بات ہے، اس سے کوئی ضروری نہیں کہ وہاں نہیں جایا جائے. یہ سب نہیں، وہ جانا وہ سب اپنی جگہ. آپ نے سمسیا جو مسئلے ہیں اس پر وچار کیا، لیکن ووٹ کے لیے ان کے ذریعے، ان کو ذریعہ بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ ندوا اس لیے گئے کہ ایک امپورٹنٹ سینٹر آف لرننگ ہے، وہاں کے جو بھی ذمہ دار ہیں، ایک کمیونٹی میں ان کا مقام ہے. اور وہ ندوا، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ندوے والوں کو پالیٹکس میں وہ نہیں انوالو ہوتے، جیسا کہ ایک کلچر بن گیا ہے. بتاتا ہوں، اب دیکھیے ہمارے ساؤتھ میں مٹس ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے ایجوکیشن سے، اور جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ جاتے ہیں مٹ کے، ان کا آشیرواد لینے کے لیے جاتے ہیں. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اگر ندوا کو جانا ایک دعا لینے کے لیے ہے، نہ کہ ووٹ کے لیے نہیں. اور جامع مسجد کے امام کو لے کر کیا کہیں گے؟ وہ تو ووٹ کی کہیں گے. نہیں کچھ کہوں گا. رحمان جی اب ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے. میں الپ سنکھیک معاملوں کے کیندری منتری کے رحمان خان سے بات کر رہا ہوں. سندے نہیں ہے کہ کانگریس کا پورا فوکس جیسے تیسے مسلم ووٹوں کا تھوک جگاڑ کرنا ہے. نریندر مودی کی چنوتی کے کارن ووٹ تھوک میں پڑ سکتے ہیں، مگر سپا اور بسپا و آپ پارٹی کے چلتے ان ووٹوں کے بٹنے کا بھی خطرہ ہے. سو کیوں نہ مسلم ووٹوں کے سیاسی موڈ کو جانا جائے. رحمان جی، آپ کے انوسار مسلم متداتا کی اس سمے کیا سائیکی ہے؟ وہ کس طرح کی چنتا میں، کیوں وہ خوف میں ہے؟ مطلب یہ تو ایک بات کہی جاتی کہ سب نے سچ مچ نریندر مودی سے ڈرے ہوئے ہیں، کیا ڈرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے نریندر مودی سے یا کسی سے اس ملک کا کوئی بھی، چاہے مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا کوئی بھی ہو، ڈرنے کی بات کوئی نہیں. مگر یہ ایک تشویش ہے، ایک فیلنگ ہے
کہ کیا اس ملک کا پردھان منتری کہ کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، اور جس بیک گراؤنڈ میں نریندر مودی نے گجرات کو چلایا ہے، جس طرح کی وہاں درندگی ہوئی 2002 میں، اور ایک وہاں کا چیف منسٹر، چھوڑیے کوئی کورٹ ان کو انڈیکٹ کرے یا نہ کرے، کیا ایک چیف منسٹر کی مورل ریسپانسبلٹی؟ نہیں، یہ آپ کی اپنی جگہ یہ بات ہے، لیکن یہ سمجھانے کی اس مدعے کے بجائے ایک طرح سے خوف بتانے کی زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ نہیں، مطلب جو بحث ہو رہی ہے وہ آپ نہیں لگتا کہ ایک خوف کا زیادہ کی بات ہے؟ نہیں، خوف اس لیے کہ آنے والے دو خوف ہیں، مطلب یہ کہ ہندوستان کا ہر سیکولر ذہن یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک سیکولر ہے، یہاں کمیونل فورسز کو کنٹین کریں تاکہ ایک ہو کے ایک ملک رہے، مگر خوف یہ ہے کہ جس طرح سے نریندر مودی اور ان کے چاہنے والے بی جے پی میں بھی دو گروپ ہیں، اب اٹل بہاری واجپئی تھے، کوئی مسلمان نہیں ڈرا، عزت کرتا ہوں۔ نہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، آپ نہیں مانتے رحمان صاحب، آپ نے تو وہ بھی دور دیکھا ہے کہ ایک سمے اٹل بہاری واجپئی اور اڈوانی سے بھی بہت خوف کھاتے تھے، چنتا تھی، آج اڈوانی بالکل موڈریٹ ہو گئے اور مانا جا رہا ہے کہ اچھے ہیں۔ نہیں، ایسے اڈوانی سے نہیں مانتا ہوں، اڈوانی سے اٹل بہاری واجپئی سے ریزرویشن ہے۔ دیکھیے، ریزرویشن ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، کیونکہ مگر جس طرح کے شخص کو جس حالات میں لا رہے ہیں، یعنی کہ آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ نریندر اتنے بڑے بڑے دگج نیتاؤں کو بی جے پی چھوڑ کر نریندر مودی کو لانے کی کیا کمپلشن؟ نہیں، اس کے کمپلشن تو یہ کہ بھائی وہ ووٹ دلاتے ہوئے لگ رہے ہیں، انہوں نے ووٹ کی ایک اپیل بنائی ہے، ووٹ کیوں دلا؟ آپ کے یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے کہ مان لیجیے، اگر میں بتاتا ہوں پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی کر بھی نہیں سکتے، کرنے کی بھی ہماری ضرورت ہے، مگر آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جب آر ایس ایس ایک تنظیم ہے، ہم ان سے ان کے خیالات ہیں، ان سے وہ ہیں، مگر آر ایس ایس کا جو اپروچ ہے وہ ڈویژیو اپروچ، جہاں تک یہاں کا سیکولر فورس یا مسلمان جاتا ہے، یہ ڈویژیو، ہر چیز کو بیک گراؤنڈ کرتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی برا ہے تو اگر وہ آ رہا ہے تو اس سے خوف ہوتا ہے، ارے یہ آدمی برا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ برا ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو اس طرح سے نریندر مودی کے بارے میں مسلمانوں کو شک ہے کہ 2002 میں نہیں، شک، دیکھیے شک اور وہ اپنی جگہ، لیکن اس خود کے اوپر پولرائز ہو کے راجنیتی کو کمیونل بالکل سامپردائک آدھار پر ہندو اور مسلم کا بانٹا جائے، ہندو اور مسلم میں بانٹنا ہم خود چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا، نہیں ہو، لیکن پھر بھی مگر جو راجنیتی اتر بھارت میں کم سے کم، دکشن میں آپ الگ ایک انداز، لیکن اتر بھارت میں لگتا نہیں کہ بٹ رہی ہے۔ نہیں، بٹ رہی ہے، کوئی نہیں کر رہے ہیں، مگر کیونکہ یہ خوف ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مظفر نگر میں امت شاہ نے کہا کہ ہم بدلا لینا ہے، اب اس کو بھی تائید ہوتی ہے، اس کو بھی سپورٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک امت شاہ جیسا ٹیلنٹڈ پرسن آپ یو پی میں بھیجتے ہیں، پربھاوی بنا کے بھیجتے ہیں، اب اس کے ساتھ وہاں کا ماحول بدلتا ہے، ان کے جانے کے بعد مظفر نگر ہوتا ہے، تو کیا یہ مثال دیتے ہیں؟ نہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریس کو، اور خاص طور پہ جو کانگریس سیکولر جو پارٹی ہے، جو نیتا ہے، ان کو انہی کے انداز میں راجنیتی کرنی چاہیے یا اس سے الگ ہٹ کر اس سے ہٹ کے ہم ان فورسز کو کنڈم بھی کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح سے کرو، جیسے کا تیسا جواب دینے والا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں، لیکن اپروچ یہ ہو رہی کہ اتر پردیش میں جس طرح کا ملائم سنگھ یا بسپا یا ایون مطلب اب جامع مسجد کے امام کے بھی اس سے میسج یہ گیا کہ نہیں، خوف ہے اور اس کو بالکل مقابلہ، اس سے آر پار کی لڑائی والی ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیے، میں دو چیزیں ہیں، یہ تو یہ سیکشن آف دی کمیونٹی، سیکشن آف دی مسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ملک سیکولر رہے، سیکولرزم کی لڑائی کانگریس ہی لڑ سکتی ہے، یہ بھی دوسرے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو گئے ہیں، کانگریس کو کی یہ اگر کوئی سیکولر فورسز کی ریپرزینٹ کر لڑائی کرتا ہے تو کانگریس، اگر کانگریس بھی سیکولر فورسز ہے تو کانگریس کسی دن ختم ہو جائے گی، تو اس لیے مسلمان کانگریس کے ساتھ اور اس کے جذبات کی لگا اس لیے ہے کہ یہی ایک دیکھیے مایاوتی، وہ بھی ایک وقت بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا دی،
ملائم سنگھ نے کبھی نہیں ملایا. نہیں ملائم سنگھ ملایا نہیں تو ان کے جو ملائم سنگھ نے وعدے کیے کیا اب دیکھیے انالائز کرے. آپ نے کہا یہ 10 سال میں یو پی اے نے کیا, ملائم سنگھ نے جو بھی وعدے کیے پورے نہیں کر سکتے. جی 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 رحمان صاحب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں. کہ رحمان خان کو بھروسہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا اس سے مسلمان کانگریس کے پیچھے ہوں گے. سوال ہے یو پی اے سرکار میں ہوئے کام کے انوبھو کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کانگریس کے آگے کیا وعدے ہیں. رحمان جی, لب و لعاب میں آپ کو کیا لگتا ہے اس چناؤ میں مسلمان کس آدھار پر, جذباتی آدھار پر ووٹ دے گا, یا کہ رحمان خان صاحب نے جو کام کیا ہے اور ان کی کانگریس پارٹی نے جو کام کیا ہے, جو ٹریک ریکارڈ ہے یا جو وعدے ہیں اس کے اوپر دے گا؟ کیونکہ یہ بہت ہو رہا ہے کہ ووٹ وہیں اس طرح دیا جائے گا کہ جو نریندر مودی کے کو ہرانے والا ہوگا کینڈیڈیٹ, جہاں اس کینڈیڈیٹ کو دیا جائے گا. یہ ایک سوچ ہے مسلم عوام میں. میں مانتا ہوں جی کہ مسلم عوام میں یہ سوچ بھی ہے جو آپ نے کہا جی کہ اسٹریٹجک ووٹنگ کریں, اسٹریٹجک ووٹنگ ہوگی, ہاں, تاکہ جو کوئی بھی نریندر مودی یا بی جے پی کو ہرائے گا اس کو ووٹ دیں گے. چاہے یو پی میں اگر ملائم ہرا سکتے ہیں تو ملائم کو دو. یہ سوچ ہے, میں اس سے انکار نہیں کر سکتا. دوسری سوچ یہ بھی ہے کہ جو ہے کانگریس نے عوام, کامن مین, may not be some leader, may not be some religious leader, vested interest میں talk about against. تو مگر ایک سوچ ہے کہ کانگریس نے کچھ کیا ہے, اس کے بنا پر بھی ووٹ ملے گا. مگر آپ نے صحیح کہا کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجک ووٹنگ ہوتی ہے, اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بی جے پی, اس لیے سمجھتا ہے, ہر چیز سے بیک گراؤنڈ ہے کہ بی جے پی ریپرزینٹ کمیونل. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ اتر بھارت, اتر پردیش اور اتر بھارت کے مسلم عوام اور دکشن وندھی کے پار والا جو ان کی راجنیتک سوچ اور اس میں فرق آتا ہے, وہ ذرا کام اور ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. میں مانتا ہوں کہ ساؤتھ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہاں پازیٹو ووٹنگ کنسٹرکشن کی طرف ہے. تو ہر آدمی, ہر پولیٹیکل پارٹی کنسٹرکٹیو کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ہاں, یہ نارتھ میں کچھ ایموشنل ہیں, کچھ ریلیجیس فورسز ہیں, ریلیجیس لیڈرز ہیں, وہ انوالو ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ایموشنل ایشو بھی آ جاتا ہے. پر آپ کے انوسار مسلم عوام میں آپ مانتے ہیں کہ کچھ بی جے پی یا نریندر مودی کو بھی ووٹ مل سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کا بھلا کیا, سب کے لیے ہمارا وکاس سب کے لیے سمان ہے. میں ڈیموکریسی ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورے 100 کے 100% بھی مسلمان یہ دیں گے, سوچ الگ الگ ہوتی ہے. مگر بائی آن لارج 90% مسلمان ناراض ہے نریندر مودی سے اور بی جے پی. اس لیے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک لیڈر مورل ریسپانسبلٹی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اس ملک کا پردھان منتری نہیں بن سکتا. کیونکہ ہمارے جو پچھلے جو بھی پردھان منتری تھے ان کے پاس ایک گریس تھا, ایک پرسنالٹی تھی, ایک ہیوملٹی تھی. اب یہ چیز کا نام و نشان نریندر مودی میں ہم کو نہیں لگتا. نہیں, لیکن اس بات کو مطلب کیا آپ کانگریس بطور پارٹی کیا مسلم عوام کو اس بات کو پوزیٹو انداز میں, یا کہ اس پرسنالٹی کو لے کر ایک جو طرح کی چنتا ہے وہ کیمپین ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں ہو رہا, لے دے کر سارا معاملہ دھارمک ریلیجیس بیسس پہ ہوتا ہوا لگ رہا ہے, جذباتی ہو گیا. ہمارا جو ماننا ہے کہ ایشوز اسی پہ ہونا چاہیے. تو ہر ایک کے لیے آج عام عوام, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوسرے جو اخباروں میں آتا ہے ذرا لیڈرز بولتے ہیں, عوام میں یہ بے چینی ہے. کیونکہ میں لینتھ اینڈ برتھ آف دی کنٹری ٹور کیا ہوں, بہت سے لوگوں سے ملا ہوں. میں بھی ہماری پارٹی کو بھی دیا ہوں کہ میرے انٹریکشن سیورل سیکشن کراس سیکشن سوسائٹی سے کیا ان کے فیلنگ ہے مائنارٹیز کی, میں ایک رپورٹ بھی دیا ہوں. وہ اس فیلنگ میں مکسڈ فیلنگ, ایک تو پرفارمنس سرکار نے کام کیا, سرکار نے, اب میں نے ہم نے ہمارے اوپر کچھ اعتراضات ہیں, میں مانتا ہوں 3-4 کام ہمارے ادھورے رہ گئے. ایک ریزرویشن ہم کیے, وہ سپریم کورٹ میں اٹکا ہوا ہے, اس کو ہمارا وعدہ ہے کہ مسلم مائنورٹی 4.5% وہ کورٹ کا ہے. دوسرا ایک مسلمانوں میں
ایک فیلنگ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، برسوں تک ان کو. اس میں آپ نے اسٹینڈ لیا، آپ نے کام کیا؟ میں نے اسٹینڈ لیا، ہمارے منسٹر نے اسٹینڈ لیا، ہمارے یہ بچوں کو صحیح طریقے سے ٹریس ہے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر بہت غور کیا ہے، اور اگر ہماری سرکار آئی تو ہم اس پہ ٹھوس قدم لیں گے. یہ کیا. تیسرا جو بات ہے کہ ایک فیلنگ ہے کہ ہمارے 341 کی جو جہاں دلت کنورٹس ہوتے ہیں، جو اگر ہندو دلت کنورٹ سکھ کو ہوتا ہے تو وہ دلت ہی کنٹینیو ہوتا ہے، بدھ ہوتا ہے تو ہوتا ہے، مگر ایک ڈیمانڈ ہے اگر وہ کیوں اتنا یہ ڈسکریمنیشن کیوں، یہ سوال بھی ہے. ایسے 3-4 جو ایشو ہیں ہمارے باقی رہ گئے ہیں، مگر ان کے لیے آپ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں گے، ہماری سرکار آئی. لیکن کیا آپ کی جو جس طرح کا آپ نے سروکار بتایا، چنتا بتائی، یہ بات کہ بھائی آپ کتنے جینونلی جڑے ہوئے ہیں اور چنتا میں پارٹی جڑی ہوئی ہے، یہ نیچے کمیونٹی میں یا اس کے جذباتوں کو یہ چھو رہی ہے، یا جذبات پوری طرح ایک الگ ہی ڈھنگ میں چل گئے؟ مجھے لگتا ہے جہاں تک میں پارٹی کے ذمہ داروں سے، گورنمنٹ میں پرائم منسٹر سب چنتت ہیں. یہ نہیں کہ دیکھیے کمیونل وائلنس بل کی بات ہوئی تھی، ہم نے بہت کوشش کی، آخری میں پارلیمنٹ نے، کیبنیٹ نے یہ بھی پاس کر دیا، کیبنیٹ پاس کر کے ہم انٹروڈیوس نہیں کر پائے تھے. اور ایک ایکول اپرچونٹی کمیشن کی بھی ایک ہمارے وعدہ تھا، وہ بھی کیبنیٹ اپروو کی، ہم پارلیمنٹ میں پریزنٹ نہیں کر سکے. جو بھی وعدے کیے تھے میں نے وہ سب آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن میرا پھر سوال یہ کہ ان باتوں کا ان کا عوام میں اثر ہے یا عوام اس پر سوچ ہی نہیں رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا اثر آیا، اور اس کے کارن کانگریس کو ووٹ کچھ ملے گا، ضرور ملے گا. مجھے امید ہے کہ آج ہمارے کاموں کی طرف بھی جو عوام ہے، خاص کر مسلم عوام، بہت خوش ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم انصاف، جیسے آل ان جین کو ہم نے جین کمیونٹی کو جس کا ان کا ڈیمانڈ تھا، لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ تھا، وہ بھی ہم نے پورا کیا. جی رحمان صاحب، بات چیت کو یہیں سماپت کریں گے. پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. ہمارا پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے اسی چینل پر اسی سمے. प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट.